अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम घर याद रहे में आपको खुश आमदीद। आज के हमारे मेहमान एक ऐसे नात खान के बेटे जिनके शहर से उनके दौर में कोई भी नहीं बच सका। वो सिर्फ नात खान नहीं थे, नात गो थे, और उसके साथ बहुत सारी ऐसी खसूसियात थी कि जो उनके अंदर मौजूद थी और उसका एतराफ़ हर सतह पर किया गया। मोहम्मद आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बेटे प्रोफेसर जमशेद आज़म चिश्ती को आज हमने बुलाया है। उनके साथ बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आज़म साहब से मुतालिक ऐसी होंगी जो आप तक पहुंची होंगी, और कुछ ऐसी बातें होंगी जो शायद आपके लिए नई बातें होंगी। आइए हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। आपको प्रोग्राम घर याद रहे में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लाए। आपके मदो करने के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया कि मैं यहाँ हाजिर हो जाऊँ आपके प्रोग्राम में। बहुत मेहरबानी। चूँकि आपकी ज़ात के साथ एक बहुत बड़ा हवाला आज़म चिश्ती साहब का, उनका जब इंतकाल हुआ आपकी कितनी उम्र थी? उस वक्त मैं मास्टर मैंने कर लिया था अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से। तो बस जब हमारा मास्टर कंप्लीट हुआ है, ये 93 की बात है, तो बस उसी साल उनका विसाल हुआ। आज़म साहब के सबसे करीबी दोस्तों के नाम बताएं। करीबी दोस्तों में वैसे तो उनसे मिलने काफ़ी लोग आया करते थे, अब्बा खुद भी जाया करते थे कुछ लोगों के पास। लेकिन हमारे बचपन में जो जिन दो चार शख्सियात को हमने देखा जो बाद में बहुत बड़े यानी एक मर्तबे पे फायज भी हुए अपने काम के हवाले से, उनमें जनाब हफीज़ ताइब रहमतुल्लाह अलैह, ये चूँकि उसी इलाके में रहते थे, वसनपुरे के साथ ही उनका घर भी था, तो हमारे घर से पैदल डिस्टेंस था। तो रोज़ाना तकरीबन ताइब साहब तशरीफ़ लाते थे अब्बा के पास। तो दोपहर के बाद शाम को वहाँ अब्बा की एक बैठक जैसे हुक्का वो पीते थे, वो एक ख़ास स्टाइल था भाई, चारपाइयाँ बिछा के और कुछ महल्ले के लोग सादगी से सादगी से। तो ताइब साहब के अलावा अहमदुद्दीन कासमी के साथ बड़ा दोस्ती थी, उनके साथ भी अब्बा को देखा बातें करते हुए। और सैयद आबिद अली आबिद का नाम हमने सुना, उनको मैंने देखा नहीं, लेकिन वो भी अब्बा के दोस्तों में शामिल थे। तो इस तरह बड़े मौसीकी के लाइन में बहुत से लोग हैं, जिनमें खान साहब मेहदी हसन, उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब और उस्ताद नज़ाकत अली, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, इसी तरह अमानत अली ख़ान साहब, ये लोग भी बहुत अब्बा के करीबी यानी मिलने वालों में और दोस्तों में शामिल थे। आज़म साहब का हल्का अहबाब बहुत वसी था, यानी उनके हर सतह के लोगों से, यानी हर तबके के लोगों से ताल्लुक़ थे, यानी हर शोबे के लोगों से, यानी नात खान। लेकिन पीछे एक प्रोग्राम में अख्तर कुरैशी साहब आए थे, उन्होंने कहा कि आज़म चिश्ती साहब के नात खानों से ताल्लुक़ नहीं थे ज़्यादा। उन्होंने कहा कि उनके नात गो शोरा से, उलमा से और मौसीकी के लोगों से, इन लोगों से ज़्यादा ताल्लुक़ था, नात खानों में उनका इतना ताल्लुक़ नहीं था। नहीं, नात खानी असल में उनका मेन एक पहचान जो पब्लिक में जानी जाती है, तो मैं समझता हूँ कि हर तकरीबन नात खान जो उनके हम असरों में भी लोग शामिल हैं, और कुछ उनसे जूनियर जो बाद में नात खान आए हैं, तो सभी के साथ उनके रवाबत और मिलना जुलना था। जैसे सैयद मंजूरुल कौनैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो बड़े यानी वो भी घर आते थे, उनके साथ भी मिलना जुलना था। ज़ोहरी साहब
حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کی کوئی مخالفت تھی یا کچھ تھا، بہت سننے میں آیا کہ ان کی سننے میں، تھی. ہاں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. اچھا ایسا نہیں تھا. یہ صرف یعنی وہ ایک سمجھ لیں کہ ظہوری صاحب کے جو چاہنے والے زیادہ تھے، انہوں نے کچھ افواہیں چھوڑ دی کہ جی اعظم صاحب ان کو سنتے نہیں، یا ان کی محفل، کسی ایک محفل میں دونوں اکٹھے نہیں ہوتے. حالانکہ ایسا نہیں تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس وقت 10-11 سال کا تھا. یہ اپنے محلے والے گھر کی ہم بات کر رہا ہوں میں. تو وہاں جب جمعیت احسان کی بنیاد ابا نے رکھی ہے، تو اس میں پاکستان کے تقریباً اس وقت کے سبھی مشہور معروف نعت خوان، جن میں ابا کے شاگرد بھی شامل تھے اور جو شاگرد نہیں تھے وہ بھی شامل تھے. ابا نے سب کو مدعو کیا اپنے گھر پہ، ان کو دعوت دی، وہاں بیٹھ کے ان کا اجلاس بھی ہوا. اس میں عہدے بھی دیے گئے. جنرل سیکرٹری کا عہدہ محترم ظہوری قصوری صاحب کو. جمعیت احسان کا؟ جی. اچھا. جمعیت احسان کے، یہ بڑی نئی بات ہے. پہلی دفعہ میرا خیال آن ایئر جا رہی ہے یہ بات کہ اعظم صاحب کی تنظیم کے جنرل سیکرٹری ظہوری صاحب تھے. بالکل. یعنی وہ گروپ فوٹو ہمارے پاس سند کے طور پہ محفوظ ہیں کہ جس میں سارے یہ نعت خوان موجود ہیں بیٹھے ہوئے. اسی طرح ثناء اللہ بٹ صاحب جو تھے وہ تو شاگردوں میں تھے. اور بلکہ ابا سے کسی انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ اعظم صاحب آپ اپنی نعتیں تو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، دوسرے شاعروں کی بھی نعتیں پڑھتے ہیں، تو جب آپ کا کبھی نعت سننے کو جی چاہتا ہے تو آپ کس کو سنتے ہیں؟ تو ابا نے نذیر نظامی صاحب کا نام لیا. مجھے بہت اچھی طرح یاد، یعنی آن دی ریکارڈ یہ بات. تو نذیر نظامی صاحب ابا کے بڑے معتقد بھی تھے، ابا سے بہت احترام کے ساتھ ملتے تھے، تو سریلے بھی تھے، بہت اچھی نعت پڑھتے تھے. مجھے یاد ہے اس وقت ہم چھوٹے تھے لیکن گھر تشریف لاتے تھے، وہ بھی آتے تھے. اعظم صاحب کے بارے میں ان کے چاہنے والے اور ان کے ساتھ جو بیٹھنے والے وہ بتاتے ہیں کہ ان کو پاجی کہتے تھے نا. پاجی. ان کا ایک باقاعدہ روب تھا نا پورا، رے بین کی اینک لگانی، بوسکی کا کرتا پہننا، اور یہ ایسی ان کی پرسنالٹی بھی کہتے تھے بڑی خوبصورت ہے. میرے خیال آپ لوگ بٹ ہیں؟ جی نہیں، سید ہیں. ہاں سید ہیں، لیکن والد صاحب نے اپنے نام کے ساتھ یہ لگانے سے منع کر دیا تھا. اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اس کی وجہ میں تو نہیں کچھ ایسا سمجھ سکتا، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے وہ ان کی زبانی جو بات ہم نے سنی وہ ایسی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو بعد میں پارٹیشن کے بعد یہاں انڈیا سے آئے ہیں یا ادھر سے ہمارے لوگوں نے کچھ جن کا کوئی ذات پات ہے نہیں، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ یہ سید کا لفظ لگانا شروع کر دیا ہے. تو اس لیے ہم اللہ کا شکر ہے کہ سید فیملی سے ہیں، لیکن اس کو ظاہر کرنا کوئی اتنی بڑی خوبی نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ کسی حجۃ الوداع، کسی گورے کو کالے پہ اور کسی عربی مطلب سید، ٹھیک ہے، اجمی جو ہندوستان کے رہنے والے لوگ، تو اس میں فرق ہی جب نہیں رہا تو پھر لکھنے سے کیا ہے، کشمیری نہیں ہے. اچھا، آج تک یہی بات مشہور ہے کہ آپ لوگ کشمیری بٹ ہیں؟ نہیں. صحیح. چلے ناظرین، یہ اس پروگرام کے ذریعے شاید پہلی دفعہ اب تک بات جا رہی ہے کہ اعظم صاحب اور یہ خاندان یہ سید ہیں. کبھی کسی تحریر میں نہیں دیکھنے میں ملا یا کئی بات نہیں، ہمارے شجرے میں لکھا ہوا ہے. صحیح. جس طرح باتیں بہت ہوں گی، آپ کوئی نعت شریف پیش کریں، اعظم صاحب کی کوئی خاص نعت ان کے انداز میں پیش.
سبحان اللہ. دل نشین خاموشی، دل نشین خاموشی، دل ربا خطاب ان کا، دل نشین خاموشی، دل ربا خطاب ان کا. دل ربا خطاب ان کا، مہر بے مثال ان کی، لطف لاجواب ان کا، مہر بے مثال ان کی، واہ. لطف لاجواب ان کا، دل نشین خاموشی، اولیاء تو ایک جانب، انبیاء میں بھی کب ہے، واہ واہ. اولیاء تو ایک جانب، انبیاء میں بھی کب ہے، کوئی ہم قدم ان کا، کوئی ہم رکاب ان کا، کوئی ہم قدم ان کا، کوئی ہم رکاب ان کا، دل نشین خاموشی. سبحان اللہ. سب عبادتیں برحق، سب ریاضتیں تسلیم، سبحان اللہ. سب عبادتیں برحق، سب ریاضتیں تسلیم، کون دیکھ سکتا ہے حسن بے حجاب ان کا،
کون دیکھ سکتا ہے حسن بے حجاب ان کا دل نشین خاموشی. مکتا ہے جی. اپنی مدح کی خاطر چن لیا ہے اعظم کو. واہ واہ. اپنی مدح کی خاطر چن لیا ہے اعظم کو. کس قدر کریمانہ ہے یہ انتخاب ان کا. کس قدر کریمانہ ہے یہ انتخاب ان کا. دل نشین خاموشی. واہ واہ. دل ربا خطاب ان کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اعظم صاحب کا ایسا کلام تھا جو خاص ادبی نوعیت کا کلام تھا. اعظم صاحب کی شاعری کے جو ہیں مختلف شکلیں، اس میں ان کا ایک کلام کا وہ حصہ ہے جو محفلوں کے اندر بہت مشہور ہوا، اور اس میں بھی ادبیت پوری قائم ہے، لیکن وہ مقبول جو ہے وہ محافل میں زیادہ ہوا. لیکن کچھ نعتیں ایسی ہیں جو کلیات میں موجود ہے لیکن اس طرح محفل میں نہیں پڑھی نہیں جاتی. تو یہ نعت ان میں سے ایک تھی جس کا انتخاب ابھی آپ نے کیا. بہت خوبصورت نعت تھی ماشاء اللہ. تو اعظم صاحب پہ بات چل رہی تھی. اعظم صاحب نے آپ لوگوں میں سے خود کسی کو کہا کہ آپ لوگ نعت پڑھیں؟ آپ بھائیوں میں سے کسی کو کہا ہو کہ آپ کو نعت پڑھنی چاہیے؟ نہیں کہا. کسی سے نہیں کہا. اچھا. بلکہ وہ بہت سے لوگ ان سے یہ فرمائش بھی کیا کرتے تھے، ان کے چاہنے والے، کہ آپ اپنے بچوں میں مطلب کسی کو محفلوں میں اپنے ساتھ رکھا کریں جو آپ کے کام کو آگے لے چلیں. تو کہتے تھے جب ان کو اجازت ملے گی نا تو وہ خود ہی انشاءاللہ اس راستے پہ آ جائیں گے. تو میں ان کو مجبور نہیں کرتا، وہ اپنی پڑھائی میں ایجوکیشن میں مصروف ہیں، تو میں چاہتا ہوں ان کی پڑھائی متاثر نہ ہو. وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اپنی، جہاں تک وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. اس کے بعد پھر جس کا جو راستہ بنے گا وہ بنا لے گا انشاءاللہ. اس طرح آپ درس و تدریس سے منسلک رہے جی بالکل. اور ابھی میرا خیال آپ پڑھا رہے ہیں. جی میں گورنمنٹ اسلامک کالج سول لائن سے ریسنٹلی 2 ماہ پہلے میں ریٹائر ہوا ہوں. اچھا اچھا. ایز اے پروفیسر پرشین پروفیسر. اور آپ کی اپنی جو تخلیقات ہیں شعری، جی ان کے حوالے سے بات کیجئے کہ آپ کی کتنی شاعری کی کتب منظر عام پر آ چکی ہیں اب تک؟ جی میری 5 کتابیں مطبوع ہیں جی، جن میں 4 جو ہیں وہ غزلوں اور نظموں کے مجموعے ہیں. جی. ان میں نعتیہ قصائد بھی موجود ہیں. صحیح. یعنی ان کا آغاز جو ہے وہ نعتیہ قصیدے سے ہوتا ہے اور آگے غزلیں ہیں اور نظمیں ہیں.
اور ایک نعتیہ مکمل مجموعہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ حسن کائنات. صحیح. وہ اباہی کی نعت سے میں نے وہ لفظ نکالا، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. جی جی. تو اس میں اس کا عنوان ہے حسن کائنات. صحیح. تو چھٹا مجموعہ زیر طبع ہے ہوں بھونچال کے نام سے. وہ ابھی میرا خیال ہے 3-4 ماہ میں شاید وہ آ جائے گا. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ اعظم چشتی صاحب وہ شخصیت گزرے نعت کے حوالے سے کہ جنہوں نے بر صغیر میں آ کر نمایاں طور پر لحن کی شکل میں جو نعت خوانی ہے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ اس طرح محفل میں پریزنٹ کیا اور پڑھا ہے. ان سے پہلے نام ایک دو بتائے جاتے ہیں لیکن وہ اس طرح نہیں تھے جس طرح باقاعدہ اختیار کرنا اور وہ اس طرح. تو اعظم صاحب کے بعد بہت سارے جتنے اب نام نظر آتے ہیں وہ انہی کی وہ بعد آنے والے ہیں، یہ سارے آنے والے ہیں. ایسے ہی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اعظم صاحب کے انتقال کے بعد آپ کے خیال میں جتنا کام ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلنے والا ہونا چاہیے تھا آپ کے خیال میں ہوا ہے؟ جی کام ان کا جو ہے اصل میں 2-3 جہتیں ہیں ان کے کام کی جو نمایاں طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کا حصہ بھی رہی. اور پبلک میں جو سب سے پاپولر ان کا جو امیج ہے وہ بطور نعت خواں. جی. دوسرا ان کے شاعر ہونے کا ہے، وہ بھی لوگوں میں اور شاعروں ادیبوں میں سبھی میں یعنی جانے پہچانے جاتے ہیں اس حوالے سے. تیسرا ان کی شخصیت کا پہلو جو ہے وہ ابھی آہستہ آہستہ کچھ اس کے آثار جو ہیں وہ نمایاں ہونا شروع ہوئے ہیں. وہ ہے تصوف. ان کی شخصیت میں جو تصوف کا پہلو ہے جو ان کے کلام میں جو ان کی آپ رنگ و بو اور غذائے روح کتابیں وہ دیکھیں تو اس میں انہوں نے کافیاں بھی لکھی ہیں، صوفیانہ کافیاں. اور ان کا صوفیانہ کلام جو ہے وہ اس قدر سٹرونگ اور یعنی ایک رچا ہوا کلام ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں ٹی وی پہ بھی گائی گئی ہیں، پیش کی گئی ہیں. مطلب ہمارے جو نئی جنریشن کے جو سنگر ہیں انہوں نے گائی ہیں. پھر استاد نصرت فتح علی خان صاحب نے ابا کی کافیاں جو ہیں وہ بھی. وہ کون سی ہیں؟ اس میں جو ہیں خاص کافی کا جو ایک پیٹرن ہے اس میں ایک تو ہے وہ کہ میں نکابے جانا محال ہے میرا رانجھن میرے نال ہے. ایک یہ بڑی مشہور ان کی کافی ہے. اور اسی طرح اور ایک وہ بہت مشہور کلام ان کا ہوا ہے کہ جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. یہ بھی صوفیانہ کلام ہے ان کا. تو وہ ان کا صوفیانہ جو ایک پہلو ہے نا. اور سسی پنو جو ان کی انیندرے نا جو کتاب ہے جو سسی پنو کے واقعے پہ انہوں نے لکھا ہے پورا وہ واقعہ لکھا ہے. وہ پورا صوفیانہ اس میں ایک رنگ ہے کہ بات مجاز کی ہو رہی ہے لیکن اصل اشارہ جو ہے وہ حقیقت کی طرف. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کی اپنی جو نعت ہے کوئی وہ آپ سنا؟ اپنی نعت میں سنا دیتا ہوں. کرم کی بھیک مل
علم کا خزانہ ملے، کرم کی بھیک ملے، علم کا خزانہ ملے، جو مانگ لے تو محمد کے در سے کیا نہ ملے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، جو مانگ لے تو محمد کے در سے کیا نہ ملے، خدا ملے نہ ملے مجھ کو تو مگر مل جائے، اچھا، خدا ملے نہ ملے مجھ کو تو مگر مل جائے، جو تو ملے تو یہ ممکن نہیں خدا نہ ملے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اچھا جو شعر ہے، تو ملے تو یہ ممکن نہیں خدا نہ ملے، وہ پوچھتے ہی رہیں اور میں دیکھتا ہی رہوں، واہ 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 واہ، وہ پوچھتے ہی رہیں اور میں دیکھتا ہی رہوں، خدا کرے کہ مجھے حرف مدعا نہ ملے، کیا منظر کشی ہے، خدا کرے کہ مجھے حرف مدعا نہ ملے، رہے گا ایک دیا حشر میں بھی ساتھ میرے، رہے گا ایک دیا حشر میں بھی ساتھ میرے، میری جبیں کو اگر تیرا آستان نہ ملے، کیسا استعمال ہے، میری جبیں کو اگر تیرا آستان نہ ملے، جو مانگنا ہے تو جمشید ان
واہ واہ. جو مانگنا ہے تو جمشید ان کو مانگ ان سے کہ مانگ لیں تو محمد کے در سے کیا نہ ملے سبحان اللہ. کہ مانگ لیں تو محمد کے در سے کیا نہ ملے کرم کی بھیک ملے علم کا خزانہ ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں. بہت خوبصورت نعت اور ادائی. کیا بات ہے. خالد احمد صاحب سے آپ کا بہت تعلق رہا. جی. اور وہ بھی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے. میں نے بہت دیکھا آپ کا ان سے تعلق. ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے خالد احمد صاحب کے بارے میں. خالد احمد کے بارے میں میں نے ایک دو دوستوں نے پوچھا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کہوں. خالد احمد ایسی شخصیت تھے کہ وہ نوجوانوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے اور ان کی تربیت کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے. یعنی یہ ان کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو ہے جو میں نے کسی اور شاعر میں نہیں دیکھا کہ ایک بندہ جو چیز بانٹنے کو تیار بیٹھا ہے اور لینے والا جو ہے وہ اگر ہے تو اس کو اس کی طلب سے زیادہ یعنی مل جاتا تھا. اب یہ بات ویسے تو مجھے جب میں نے غزل اور نظم یہ شاعری کرنی شروع کی ہے تو والد صاحب سے ابتدا میں انہی سے اصلاح لی اس کی شاعری کی, اور شاعری کے بڑے چھوٹے چھوٹے رموز انہوں نے خود سمجھائے ہمیں, باریکیاں جو اس کی تھیں. تو میں اور اسرار ہم دونوں چونکہ شعر کہتے تھے تو کبھی کبھی کوئی غزل مشترکہ طور پہ بھی کہتے تھے تو لے جاتے تھے, دکھاتے تھے, وہ اصلاح کر کے بتاتے تھے پھر اس میں. لیکن اس معاملے میں بھی تھوڑا سخت مزاج تھے کہ اگر کوئی کمزور مصرع دیکھا یا اس کی کوئی لاجک نہیں بن رہی تو وہاں ڈانٹ بھی دینا. تو ساتھ کہنا کہ مطالعہ تو تم لوگ کرتے نہیں ہو, مطلب بولتے پنجابی تھے ہمارے ساتھ, مطالعہ پر تسی کرتے کوئی نہیں تھے, شعر کہنا شروع کر دیتا ہے, پہلے پڑھو تو صحیح, فلانے نو پڑھو فلانے نو. ان کی لائبریری یعنی ہزاروں کتابوں پہ محیط تھی جس میں فارسی ادب کی کتابیں, اردو ادب کی, پنجابی ادب کی, عربی ادب کی. تو وہ ہم پھر اسی طرح وہ سلسلہ چلتا رہا. تو مجھے ایک مرحلے پہ پھر وہ قاسمی صاحب کے پاس باقاعدہ لے کے گئے. اچھا. یعنی چونکہ اب ان کا شعبہ نعت تھا اور نعت گوئی ہی ان کا اوڑھنا بچھونا تھا. تو میں غزل کہنے کی طرف زیادہ مائل تھا, نظمیں کہنے کا شوق تھا. تو اس وقت تک نعت ابھی اتنی کہی نہیں تھی. تو قاسمی صاحب کے پاس لے گئے کہ میرے اس بچے کو بڑا جنون ہے شاعری کا, تو آپ اس کو اپنی شاگردی میں لے لیں اور اس کی اصلاح فرمائیں. یعنی باقاعدہ قاسمی صاحب بھی کہتے تھے کہ میرا باقاعدہ ایک ہی شاگرد ہے جس کا نام جمشید چشتی ہے. ہاں جی, یہ بھی مطلب میرے لیے اعزاز کی بات ہے. پھر ان دونوں شخصیات نے مل کے مجھے مشورہ دیا
ابا نے مجھے کہا کہ تم خالد احمد کے پاس بھی بیٹھا کرو. اچھا. جی ہاں. انہوں نے کہا وہ بہت زرخیز آدمی ہے, اس کے پاس بیٹھا کرو. تو یہی بات قاسمی صاحب سے بھی, چونکہ میرا روزانہ آنا جانا ملنا رہتا تھا, لیکن وہ بہت مصروف آدمی تھے, مطلب مجلس ترقی ادب کے ڈائریکٹر تھے, تو بہت سا کام بھی ان کے پاس ہوتا تھا جو دن بھر وہ کرتے تھے. پھر عمر کے اس حصے میں تھے کہ جہاں آدمی تھک بھی جاتا ہے. تو مجھے کہتے ہیں جمشید صاحب آپ خالد احمد کے پاس بیٹھا کریں رات کو. اچھا, آپ قمر الدین قاسمی صاحب نے کہا؟ جی بالکل. تو جب ان دونوں شخصیات کا حکم ہوا تو میں خالد احمد کی تلاش میں, مجھے نمبر مل گیا ان کا ٹیلی فون پہ میں نے, تو خیر انہوں نے بلا لیا. وہ ان دنوں پی ٹی وی کے سامنے ان کے وہ ہمزلف ہیں, ان کے دفتر میں وہاں بیٹھتے تھے, تو وہاں چلا جاتا تھا میں ان کے سب پاس بیٹھنا. تو میں نے سب سے پہلے خالد احمد کا جو مجموعہ پڑھا وہ ان کا نعتیہ مجموعہ تھا تشبیب. صحیح. اب وہ قصائد پہ مبنی ہے. اچھا خیر, ان کے ساتھ وہ گفتگو بھی ہونی, دوستانہ, ایک دوست کی طرح انہوں نے سمجھانا بھی, ڈانٹنا بھی کسی موقع پہ پیار سے سمجھانا, اس طرح کر کے. تو میرا جب پہلا مجموعہ مرتب میں کر رہا تھا تو وہ خالد صاحب کے ساتھ مل کے میں نے مرتب کیا. انہیں بتائے بغیر میں نے ایک قصیدہ لکھنا شروع کر دیا. اچھا. تو نعتیہ قصیدہ, یعنی ایک تشبیب پڑھنے کے بعد نا اندر ایک ایسا تحریک پیدا ہوئی کہ خالد احمد جیسا بندہ ہے تو اب اس کی پیروی کرنی چاہیے. تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اگرچہ قصیدے کی زبان اور ہوتی ہے, بڑا یعنی شکو اور بہت دبدبے والی زبان ہوتی ہے اردو ہی, لیکن وہ دوسرے انداز کی ہے. تو میں نے ایک قصیدہ لکھنا شروع کر دیا. اچھا. تو وہ فارسی کے ایک شاعر گزرے بدر چاچ, ان کے ایک نعتیہ قصیدے کے ایک مصرے کو میں نے لے لیا. ان کا مصرع تھا سلطان شرق و غرب شہنشاہ بحر و بر. اس زمین پہ میں نے قصیدہ شروع کر دیا. 4 سال میں وہ قصیدہ مکمل ہوا. اچھا. وہ 4 سال میں نے خالد احمد کے ساتھ گزارے. ادھر میں ان کے ساتھ غزلوں کی اصلاح کروا رہا ہوں, نظموں کی اصلاح بھی ہو رہی ہے. ادھر میں قصیدہ ان کو بتائے بغیر میں کہہ رہا ہوں. اچھا. وہ میں نے بتایا نہیں. جب میرا 4 سال کے بعد جب مجموعہ خالد احمد صاحب نے خود بیٹھ کے ساری چیزیں سامنے رکھ کے وہ مرتب کیا, وہ چپ چاپ کے نام سے چھپا تھا, تو اس کے بعد میں نے کہا جی میں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کہنے لیا کیے گا. تو میں نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آئی تھی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خالد احمد اردو نعتیہ قصیدے کا آخری شاعر ہے, کیونکہ قصیدہ کہنے کے لیے بڑا دمخم چاہیے, بالکل, بڑی وہ قوت برداشت اور بہت تحمل کا کام ہے. کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں لوگ, ٹھیک کہتے ہیں, میرے بعد کس نے قصیدہ کہا ہے. تو میں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگ آپ کو آخری نعتیہ قصیدہ کو شاعر. اچھا.
میں چاہتا ہوں لوگ کہیں کہ اردو کا آخری نعتیہ قصیدہ گو شاعر جمشید چشتی ہے. میری اس بات میں کہا لگا ہے. یہ کہتے ہیں قصیدہ لے کے آؤ، قصیدہ لے آ کے تھے. تو میں نے وہ جیب میں رکھا ہوا تھا لکھ کے، میں نے پیش کر دیا سامنے. اچھا پڑھ کے نا بہت خوش ہوں، بڑی حوصلہ افزائی. تو پھر اس کو بیٹھ کے گھر تشریف لے آئے. گھر بیٹھ کے اس کی نوک پلک جو سنوارنی تھی، مطلب جو استادانہ ایک وہ پہلو رہ جاتے ہیں وہ اس میں. تو اس طرح وہ نعتیہ قصیدے کا بھی ایک اعزاز جو ہے وہ مجھے حاصل ہوا. خالد احمد کا یہ سمجھ لے فیض ہے. ان کے بعد جو رسالہ وہ نکالتے تھے بیاض، وہ بڑا متواتر شائع وہ تو ہو ابھی رہا تک ہے. چل رہا ہے. بہت کم دیکھنے میں آیا کہ اتنے کسی شخص کے جانے کے بعد بھی اسی باقاعدگی سے وہ رسالہ جو ہے وہ چھپا ہے. وہ چھاپ رہے ہیں نعمان منظور. جی بالکل. ہاں جی. اب اتنی باتیں ہیں جمشید صاحب، جی ہاں، آپ کے اپنی ذات بھی ہے، پھر اعظم صاحب کی ذات بھی ہے، پھر یہ عہد بھی ہے، بہت لوگوں کی سنگت بھی ہے. تو اس میں سے ہم جتنی اس پروگرام میں ہے وہ بھی ضرور کریں گے، پھر باقی انشاءاللہ کسی پروگرام میں کریں گے. تو آپ نے موسیقی کی تعلیم باقاعدہ حاصل کی؟ جی موسیقی کی میں باقاعدہ تعلیم میں نے جہاں آغاز کیا وہ گوالیار گھرانے کے بہت بڑے استاد تھے. ایک استاد بھائی لال محمد سنگیت ساگر کا ان کو خطاب ہے، جن کے اگلی جنریشن میں بھائی لال کے جو بیٹے تھے استاد غلام حسن شگن، ان کا انتقال ہو گیا. پھر ان کے بیٹے تھے قادر شگن. تو وہ بہت بڑی فیملی ہے گوالیار گھرانے کلاسیکل گائیکی میں. تو ان کے بھائی لال جی کے شاگرد تھے خالد رؤف. اچھا. اور وہ بینکر تھے، وہ تو بینک کی جاب کرتے تھے، لیکن یہ موسیقی کا جو علم ہے انہوں نے ان سے بھائی لال جی سے براہ راست سیکھا. تو مجھے جب موسیقی کا اتنا شوق ہوا تو میں نے ابا سے ذکر کیا. میں نے کہا جی میں موسیقی کی تعلیم لینا چاہتا ہوں، میں باقاعدہ سیکھنا چاہتا ہوں، میں مہدی حسن بننا چاہتا ہوں. اچھا. ہاں مطلب یہ آپ نے اس خواہش کا احساس کیا؟ اتنا وہ میرے جنون کی حد تک. تو کہتے ہیں اچھا خیر. وہ غلام علی ہمارے جو غزل گائک ہیں، ان کو ابا نے فون کیا، ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ محفل سینما کے پیچھے وہ اوپر وہ بیٹھک انہوں نے ایک بنائی ہوئی تھی. تو ابا وہاں مجھے لے گئے. تو رؤف صاحب کی شاگردی کی باقاعدہ. انہوں نے بڑے پیار سے اور بہت ہی تحمل سے اور بڑی سرعت سے، یعنی مجھے بھی چونکہ سیکھنے کا بے حد شوق تھا. مہدی حسن صاحب کی شاگردی کی؟ جی بعد میں جب رؤف صاحب نے مطلب اس قابل مجھے کر دیا کہ میں خود اپنے ساتھ سنگت بھی کر سکتا تھا ہارمونیم پہ. مجھ سے چھوٹے جو میرے بھائی ہیں اسرار، وہ مجھے چھوڑنے جاتا تھا تو وہ اس نے وہاں دیکھا ان کے بھائی کو طبلہ بجاتے، اسے طبلے کا شوق ہو گیا، ردم کا. وہ پھر بعد میں استاد میاں شوکت صاحب کے شاگرد ہوئے اسرار. تو میں باقاعدہ خان صاحب مہدی حسن کے پاس جب گیا ہوں، اس وقت میں تیار تھا، مطلب گاتا تھا، باقاعدہ گاتا تھا. تو مہدی صاحب والد صاحب کا ابا جی کا بڑا وہ احترام کرتے تھے. تو ابا کا نام سن کے بڑی شفقت سے مجھے ملے اور کہا سناؤ کچھ.
تو اب مہدی حسن کے سامنے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بندے کا کیا دل کی دھڑکن تیز ہے اور کیا وہاں سنانا. خیر تھوڑا بہت ان کو سنایا تو بڑے خوش ہوئے. کہتے ہیں ماشاءاللہ سور اچھا ہے, آپ کو تو تھوڑا بہت سیکھا بھی ہوا ہے آپ نے. میں نے کہا جی. تو پھر باقاعدہ ان کی گرہ بند شاگرد ہوا. میں بھی, اسرار بھی, ہم دونوں بھائی مہدی صاحب کے باقاعدہ شاگرد ہیں. تو پھر خان صاحب سے 4 سال مسلسل, یعنی بلا ناغہ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 سال باقاعدہ میں مہدی صاحب کی سنگت مجھے حاصل رہی. غزل گائکی کی جو بہت باریک باریک رموز اور اس کے نقطے ہوتے ہیں نا, وہ نکات اس کے سارے, اور اس کی چھوٹی چھوٹی مرکیوں کے اور بہلاموں کے جو طریقے ہوتے ہیں, اور جو اس کے جتنی بھی اس کے معلومات اور علم ہوتا ہے, وہ خان صاحب سے آج میں نے حاصل کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ بڑے بڑے استادوں سے سیکھنے کا موقع بھی ملا, اور ان کی سنگت بھی ملی, ان کی صحبت میں رہنے کا ٹائم بھی ملا. تو یہ بڑا اللہ کا کرم ہے. تیرے گھر کا ماحول ایسا تھا, گھر میں آپ نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوا تھا, تو پھر ظاہر جس ماحول میں پرورش ہوتی ہے اس کا ایک اس کا اثر تو ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. تو چشتی صاحب بہت ساری باتیں ہوئی, آپ کی نعت بھی سنی, اعظم صاحب کی نعت بھی سنی, اور بڑی باتیں ہوئی, بڑی ہے جو بھی نہیں ہوئی. لیکن اب چونکہ وہ پروگرام کا ایک وقت ہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور کسی وقت دعوت دیں گے, پھر باقی باتیں انشاءاللہ کریں گے. ریپڈ فائر ایک ہمارا سیگمنٹ ہے, وہ ہم آپ کے ساتھ کریں گے. گھر یا گھر سے باہر؟ گھر سے باہر. اچھا, بیگم کے ہاتھ کا کھانا یا باہر کا کھانا؟ گھر. کتاب یا موبائل؟ کتاب. غالب یا اقبال؟ دونوں. نہیں, ایک ہی آپشن. دونوں میں سے ایک ہے. جی. غالب. چائے یا کافی؟ چائے. پرفیوم یا عطر؟ پرفیوم. بائر اور بائی روڈ؟ بائی روڈ. فیملی اور فرینڈ؟ اس میں فرق ہے ویسے, کیونکہ فرینڈز کا گیدرنگ میں اور لطف ہوتا ہے, فیملی کا اپنا ایک, ویسے فرینڈز میں رہنا پسند کرتا. صحیح. ماضی یا مستقبل؟ مستقبل. سپورٹس یا سیر و تفریح؟ سیر و تفریح. بہار یا خزاں؟ خزاں. لیڈر اور فالو؟ لیڈر. غزل یا قوالی؟ غزل. عید الفطر یا عید الاضحیٰ؟ عید الاضحیٰ. ایک شادی یا ایک سے زیادہ شادی؟ زیادہ. ارادہ تو نہیں ہے ابھی نہیں. اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.